बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का 74th यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से खिताब, जिसके हवाले से ख़ुद वज़ीर आज़म ये कह चुके थे कि वो कश्मीर पर बात करने के लिए जा रहे हैं, और वही हुआ। इंतहाई पावरफुल खिताब जिसको करार दिया जा रहा है वज़ीर आज़म का। भरपूर अंदाज में उन्होंने कश्मीर का मसला आलमी बरादरी के सामने इस जनरल असम्बली के सेशन के अंदर उजागर किया। चार पॉइंट्स जिन पे उन्होंने बात की। क्लाइमेट चेंज से आगाज़ हुआ उनकी तकरीर का। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने बात की। इस्लामी फोबिया का जिक्र करते करते अपना इख्तिताम कश्मीर के मसले पर किया, और कश्मीर के हवाले से भी जिस तरीके की आप इंडियन मीडिया को उठाकर देख लीजिए, जिस किस्म का एक हंगामा है वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर, वो ये भी सवाल उठाते हैं कि 15 मिनट का वक्त होता है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये तकरीर 50 मिनट तक जारी रखी। हमारे यहाँ ऑब्वियसली अपोजिशन की तरफ से कुछ क्रिटिसिज्म भी आ रहा है। अपोजिशन हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अगर क्रिटिसिज्म ना करे तो फिर और क्या करे। लेकिन बहरहाल एक चीज़ ज़रूर मानने की है कि कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस अंदाज़ में तकरीर की है वो बहुत ही इम्प्रेसिव थी, बहुत ही जानदार थी। पूरी तैयारी के साथ, गो के वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें जो शायद हर मुसलमान कश्मीर के मामले पर उसके दिल में थी, चाहे वो इस्लामोफोबिया का जब जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म साहब ने नुकात रेज़ किए, उन तमाम चीज़ों का जिक्र कल वज़ीर आज़म ने अपनी इस तकरीर के अंदर किया है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से पहले सेगमेंट के अंदर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस अंदाज़ में वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को ये कहा कि वो वॉर प्रिवेंट करने के लिए अपना किरदार अदा करें, कश्मीर से जो कर्फ्यू है उसको उठाया जाए, क्या वाकई इसके बाद आप समझ सकते हैं कि कुछ आलमी बिरादरी की तवज्जो इस जानिब आएगी, कुछ ये मसला हल होने की जानिब जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नजमुद्दीन शेख साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं और एम्बेसडर भी रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रिनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। जनरल साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, आई स्टार्ट विद यू। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी राय मैं चाहूँगी, क्लाइमेट चेंज, मनी लॉन्ड्रिंग, इस्लामोफोबिया एंड देन कश्मीर, किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे वज़ीर आज़म की इस तकरीर को जो 15 की बजाय 50 मिनट तक जारी रही? देखिए, इसमें अगर कहा जाए कि इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश किया जाए, बिल्कुल दुरुस्त होगा। किसी ने ये 3 चीज़ें जिसका आपने पहले जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन, और कैसे चल के इस्लामोफोबिया कहाँ तक पहुंची है, और उसके बाद जो उन्होंने इस्लामोफोबिया बिल्कुल पूरा फोकस रखा। हाँ, इस्लामोफोबिया, दैट्स राइट। और उन पे जो उन्होंने फोकस रखा, वो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, उन्होंने सफारत का पूरा फ़र्ज़ पूरा किया। और जिस तरह उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र किया, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। और मैं इसको जोड़ता हूँ उनकी बाकी जो उन्होंने वहाँ पे प्रेस इंटरव्यूज़ दी हैं, जो उन्होंने CNN से बात की है, जो उन्होंने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में बात की है, सब में एक ही पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान को ये डर है कि यहाँ पे अगर कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश न की गई तो मसला बढ़ जाएगा, और मसला फिर उस नहज पे पहुँच सकता है जहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं, और इससे बिल्कुल गुरेज करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि साहब, कश्मीर में जब आप जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटाएंगे तो वहाँ पे ब्लड बाथ का इम्कान है, और मैं उनके साथ इस पर पूरी तरह से इत्तेफाक है कि जब ये रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होंगी तो कश्मीरी निकलेंगे, और कश्मीरी स्टोन थ्रोइंग और पैलेट गन के मुकाबले में वो उस किस्म की चीज़ें करेंगे जिससे वहाँ पे एक खून रेजी का अंदाज़ा आएगा। देखिए, हिंदुस्तान का तो एक पहलू है
اور ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ہمیں مسئلے ہو رہے ہیں، کیونکہ ادروائز تو کشمیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ انفلٹریٹرز بیٹھے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں، انڈین کمانڈر ان چیف آف دا نیوی کہتے ہیں کہ صاحب جیش محمد یہاں پہ تیاریاں کر رہا ہے، ڈیپ سی ڈائیورز کو تیار کر رہا ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کے 100 کمانڈوز کھڑے ہیں لائن آف کنٹرول پہ، وہ انفلٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس قسم کے جھوٹ ہندوستان بولتا رہے گا، کیونکہ ہندوستان کی جو پالیسی ہے وہ یہ کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کا قصوروار آپ پاکستان کو ٹھہرائیں. ہماری طرف سے جو عمران خان صاحب پاکستان کو ٹھہرا دیں، اور بالکل یہ بہت اہم بات تھی. پرائم منسٹر نے اگین اس چیز کا ذکر کیا کہ انڈیا جو ہے وہ پلوامہ سانحے کی طرز کا ایک اور کوئی اٹیک کر سکتا ہے، اور اس کا الزام بھی پاکستان پہ ڈال دیا جائے گا. یہ جو جنرل صاحب ممکنہ بلڈ بات کا ذکر کیا، جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو لے کر وزیر اعظم صاحب نے ڈیفینیٹلی انہوں نے پھر وہ بھی ذکر کیا کہ جس انداز میں نازیز جو تھے وہ جوز کے خلاف یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، وہاں پر یہاں اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر جاندار تقریر تھی، ابھی امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، سبھی کا یہ خیال ہے، لیکن یہ کتنا آگے جا کے عالمی برادری کا ضمیر اس معاملے پر جھنجھوڑ پائے گا کہ ہم واقعی دیکھ سکیں کہ جو لاک ڈاؤن ہے 55 سے زائد دن ہو گئے ہیں، وہاں پر کرفیو بلیک آؤٹ ایک ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوں اور انڈیا کو اس چیز پر مجبور کیا جائے کہ وہ ایٹ لیسٹ کرفیو تو لفٹ ہو وہاں. دیکھیں سعدیہ، جو دنیا کے ضمیر کی ہم بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پرنسپل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ صرف ایک دکھاوے کا ہے. آپ فار دی سیک آف ڈپلومیسی آپ بات ضرور کرتے رہتے ہیں، اور اس کو میرے نقطہ نگاہ سے تو حجت تمام ہے جو پاکستان نے کرنی تھی اور کرتی رہنی چاہیے، اور عالمی ضمیر کو بار بار جگانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن وہ نہیں جاگے گا. وہ اس لیے نہیں جاگے گا کہ پرائم منسٹر کی جو کل کی بات چیت تھی اس کے 2-3 ایسے پہلو ہیں جو ہم عام طور پہ بات نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ ساری تقریر کے سٹرکچر میں انہوں نے یہ بڑا واضح کر دیا کہ کشمیریوں پر یہ مظالم نہ ہوتے اگر وہ یہودی ہوتے یا کرسچنز ہوتے یا کوئی اور لوگ ہوتے. یہ صرف اس لیے ان کو یہ مظالم کا ٹھکانہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اور اس میں انہوں نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ بھارت کو یہ شے نہیں ہونی تھی اگر یہ نہ کر. بھارت یہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کو یہ شے ملی ہے، اور شے دینے والے ہے کون؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس، چونکہ چپ رہا اس لیے اس کی بھی شے اس کو شامل کر لیجئے. اور باقی جو دنیا جو اپنے آپ کو مفادات سے جوڑتی ہے بھارت کے ساتھ، ان کی شے کے بغیر مودی کی یہ جرت نہیں تھی کوئی یہ کام کرتا، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا. دوسری بات جب انہوں نے یہ کی کہ یہ جو ساری دنیا مل کے کوشش کر رہی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ مودی صاحب کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ یہ اپنے اقدام جو ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر لیں، اور نیکسٹ اسٹیج پھر پاکستان کا جو دوسرے امپورٹنٹ علاقے ہیں، گلگت ہے، بلتستان ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے، تاکہ جو ریجنل ایجنڈا تھا تقسیم ہند پہ برطانوی سامراج کا جو اس کو لیڈ کر رہا تھا کہ پاکستان کو ایسا لولا لنگڑا بنا کے رکھا جائے کہ وہ سروائیو کر ہی نہ سکے، تو وہ سٹیج پہ لانا چاہتے ہیں، پاکستان کے گراہ گزر کے طور پہ لانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل بات کی، یہ سب سے ضروری بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی ان کی کہ وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، پاکستان کی لیڈرشپ اس چیز کو سمجھ چکی ہے، اور پاکستان کے جو عوام ہے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب میرا خیال ہے سمجھانی پڑے گی اس سے زیادہ بہتر الفاظ میں. اس میں دنیا کا ضمیر نہیں جاگے گا. دنیا کا ضمیر صرف اس وقت جاگے گا جب انٹرسٹنگ آپ نے ایک چیز کہی ہے جنرل صاحب کہ وہ جو عالمی برادری کا جو ایک سو کالڈ ضمیر جس کے جھنجھوڑنے کی اور جس کے جاگنے کا ہم بڑا تذکرہ کرتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. ایک طریقے سے صرف ایک حجت تمام کی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب کی تقریر اچھی تھی، انہوں نے جو بات کرنی تھی انہیں کرنی چاہیے تھی، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا، لیکن کچھ خاص فرق آپ کہتے ہیں کہ اس سے نہیں پڑے گا. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس سے. اور دوسری چیز جو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر مودی صاحب یو این میں جاتے ہوئے کرفیو لفٹ کر سکتے اور اس سے اگر اٹھا لیتے کرفیو تو ہمارے پرائم منسٹر کی سپیچ کا کافی سارا جو امپیکٹ تھا وہ ختم ہو جاتا. وہ اٹھا نہیں سکے، صرف اس لیے نہیں اٹھا سکے جو خان صاحب نے کل بات کی کہ بلڈ بات ہوگا، ان کو اس کا اندازہ ہے کہ کیا ہونے لگا ہے وہاں پہ،
اور خان صاحب نے یہ بھی بڑا واضح کر دیا دنیا کے اوپر کہ جیسے ہی کرفیو اٹھے گا جو حالات ہوں گے وہ پاکستان کو اسٹیج پہ لے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کو باقاعدہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کے میدان میں کودنا پڑے، کیونکہ کشمیریوں کا قتل عام ان کا جو ہو رہا ہے، جو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں۔ امبیسڈر صاحب آپ کے علم میں ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جو وزیر اعظم صاحب کی سٹیٹمنٹس چاہے وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس تھیں یہاں پارلیمنٹ کے اندر، یا پھر اگر ویسے ہم دیکھ لیں ان کے جو بیانات میڈیا پہ آ رہے تھے، مختلف تقاریب میں وہ بات کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ آپشن نہیں ہے۔ اپنے انٹرویوز میں بھی وہ بارہا یہ بات کرتے آئے ہیں، لیکن کل جب انہوں نے یہ بات کی لا الہ الا اللہ اینڈ وی ول فائٹ، تو obviously اس سے وہ کرٹیسزم بھی ختم ہو گیا جو بہت لوگ ہمارے ہاں کہتے تھے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب اتنی کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں اس معاملے میں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ وار بھی ہو سکتی ہے، کیوں اس کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ سو اس چیز سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ بڑھا ہے، کم ہوا ہے، یا آپ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جتنا مرضی کہہ لیں فرق نہیں پڑے گا، عالمی برادری کا جھنجھوڑ ضمیر جو ہے وہ نہیں آپ جھنجھوڑ سکتے، جو مرضی آپ کر لیں؟ دیکھیے میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ آپ نے زمین کو اجاگر نہ کیا اور جب تک آپ نے عوام کو، عوام جو کہ مغربی دنیا میں ہے، امریکہ میں ہے، روس میں ہے، چین میں ہے، ان کو اجاگر نہیں کیا اور ان کی طرف سے یہ ایک احتجاج نہ ہوا، اور جب کشمیر میں جب یہ ریسٹرکشنز لفٹ ہوئیں اور وہاں پہ بلڈ لیٹنگ ہوئی تو اس پہ اگر احتجاج نہ ہوا اور اس پہ چینجز نہ آئیں دنیا میں، تو پھر ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر کے لیے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنگ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، تو بالکل صحیح کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جنگ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے۔ ہماری جو ڈیٹرنٹ کیپیسٹی ہے، جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، وہ ڈیٹرنٹ ہے، وہ روکنے کے لیے ہے کہ کوئی ہم پہ اگر اس قسم کی جنگ ملوث کرے گا تو پھر ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کوئی اور چیز کرنے کو نہیں ہوگی کہ ہم بھی آخر تک لڑیں گے اور جو بھی ہمارے پاس ہوگا اس کو ہم استعمال کریں گے۔ لیکن وہ استعمال کرنا نہیں چاہتے، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جنگ از ناٹ این آپشن دیٹ وی وڈ چوز، اور یہ بالکل ضروری ہے کہنا، کیونکہ ابھی بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ دنیا کے عوام جو ہے وہ اپنی حکومتوں پہ پریشر ڈالیں کہ جن ویلیوز کو ہم اپہولڈ کرنے کی کہتے ہیں ان کو ہم اپہولڈ کریں۔ جب پومپیو کہتے ہیں کہ صاحب انیلینیبل رائٹس ہے فار فریڈم آف ورشپ، تو وہ فریڈم آف ورشپ کا تو کشمیریوں کو اجازت دیں۔ آپ اگر انیلینیبل رائٹ کو کہتے ہیں تو اس میں سیلف ڈٹرمنیشن ایک انیلینیبل رائٹ ہونا چاہیے، اور وہ کشمیریوں کو ایکسرسائز کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ یہ مصطفیٰ صاحب کا، جلال صاحب کا کہنا صحیح ہے کہ اس وقت ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اس پہ کوئی ایکشن ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب ریسٹرکشنز لفٹ ہوں گی اور جب خون ریزی ہوگی کشمیر میں تو ایک تبدیلی آئے گی، اور اگر تبدیلی نہ آئی تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اسی راستے پہ چلتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ احتجاج کرے اور اپنی ویلیوز کو اپہولڈ کرتے میں مودی صاحب جو کر رہے ہیں اس کو کنڈیم کرے اور اس کے خلاف ایکشن لے۔ دیکھیے ابھی جب امریکن کہتے ہیں کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ کام کریں، صحیح ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ بھی جوڑتے ہیں کہ صاحب آپ کے ہاں سے کچھ نہیں ہونا چاہیے اور آپ اس پرابلم کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ صاحب آپ نے اب ٹرانسپیرنسی زیادہ کر دی ہے۔ آپ ایلس ویلس کہتی ہے کہ یہ کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے کہ آپ ابھی جو چیزیں آپ کے دہشت گردی کے سلسلے میں جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں بلڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہماری طرف سے جنگ کرنے کا
کوئی جواز نہیں بنتا اور کوئی امکان نہیں ہے. ہمیں یہ خیال ضرور رکھنا ہے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اگر ہندوستان فوکس کر رہا ہے کشمیر پہ, تو اس سے اگلا قدم ہوگا مسلمان ہندوستان میں, اور تیسرا قدم ہوگا پاکستان. جب تک اس قدم تک پہنچے تب تک بالکل صحیح ہے, اور اسی لیے بار بار انہوں نے بات کی کہ اس کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے. یہ جو ممکنہ جنگ کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, اس کو پریونٹ کرنے کی وہ مسلسل بات کرتے رہے ہیں. میں جنرل صاحب ابھی جن 4 نکات کا ہم ذکر کر رہے تھے, جن کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بات بھی کی یہاں جنرل اسمبلی کے اندر, اب کچھ آوازیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں سے, کہیں لوگ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا جیسے بیان آیا کہ کشمیر کے مسئلے پہ اتنی بھرپور انداز میں بات نہیں کی, گو کہ ظاہر ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے ڈیفر کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر بات کشمیر پر نہیں ہو سکتی تھی. لیکن دوسری طرف جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, اور اسپیشلی جو انہوں نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے بات کی, اس پہ جو تھوڑا سا ایک کرٹیسزم آیا وہ یہ کہ بھائی ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر وہ کوئی کنٹینر پر موجود ہیں, اور یہاں کے جو کرپٹ ایلیٹ جن کو وہ بولتے ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ کتنا آپ کے نزدیک ضروری تھے یہ دونوں نکات وہاں پر بات کرنے کے لیے؟ ایک تو شیخ صاحب نے جو بات کی کہ ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان سے, لیکن آپ مت بھولے کہ عراق پر جب امریکہ نے حملہ کیا تو بہت مخالفت ہوئی تھی. برطانیہ میں بھی شاید سب سے بڑا جلوس نکلا تھا, لیکن فرق نہیں پڑا تھا. بہرحال کوشش ہمیں جاری رکھنی چاہیے. اب دیکھیے, جب عمران خان صاحب وہاں پہ بات کر رہے تھے تو اس کو آپ کو دنیا کو ایک سٹرکچر لے کے دکھانا تھا. اس کو انہوں نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے دنیا کی توجہ حاصل کر سکتے تھے. کلائمیٹ چینج ایک برننگ ایشو ہے اس وقت, انہوں نے اس پہ بات کی. منی لانڈرنگ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے جس میں بڑی طاقتیں ملوث ہے, اور بڑی طاقتوں کے ملوث ہوئے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. یہ انہوں نے واضح کر دیا, اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جو دولت ہے وہ لوٹ کے ساری وہاں پہ لئی جا رہی ہے, اور جو یہ قوانین ہیں ان کے ان کو واپس لانے کی اجازت نہیں دیتی. یہ واضح کر دیا انہوں نے اپنے ملک کی مثال دیتے ہوئے. اگر یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ اس سارے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھ رہے تو یہ غلطی ان کی ہے. عمران خان صاحب نے ان کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان میں جو بات کرتے ہیں, لیکن اس تقریر کے کانٹیکسٹ میں وہ پہلے انہوں نے ایسی بات کی جو پوری دنیا کی توجہ حاصل کی, پھر ان غریب ممالک کی بات کی جن کو لوٹ کر ان کے حکمران مغربی دنیا کو امید کر رہے ہیں. بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی کشمیر سے ہی آغاز کرنا چاہیے تھا, کلائمیٹ چینج سے کیوں کیا. یہ بات درست ہے کہ وہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے. یہ ٹاپک ایسا ہے تو ہاں جی ٹاپک ایسا ہے. تو پھر اس کے بعد جب وہ اسلامی فوبیا پہ آئے ہیں تو انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ پھر مسلمانوں کو متوجہ کیا اپنی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جب انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو میرا نہیں خیال کہ 1.5 ارب مسلمانوں میں سے کسی ایک کے اس میں کسی کو شک ہوگا کہ انہوں نے صحیح بات کی. جب انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا غلط ہے سب کی بات, تو انہوں نے ایک سٹرکچر کے تحت وہ کشمیر پہ لے کے آئے ہیں. ان سب کا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے. آپ کلائمیٹ چینج کو دیکھ لیجیے, جس طریقے سے تباہی ہو رہی ہے کشمیر کے اندر, اس سے کلائمیٹ چینج پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. گلیشیئر تباہ ہو رہے ہیں, پہاڑوں کا نقصان ہو رہا ہے, درخت تباہ ہو رہے ہیں سارے. اس میں جب انہوں نے منی لانڈرنگ کی بات کی تو وہی پیسہ جو وہاں سے لوٹ کر جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ کشمیر میں بھی اور پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے. تو یہ سارا ایک سٹرکچر کے تحت بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرٹیسزم سے تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے, لیکن اوور آل اگر آپ اسپیچ کا امپیکٹ دیتے ہیں تو اس میں کشمیر بڑا سٹینڈ آؤٹ کیا ہے سارے تقریر کے دوران, اور کشمیر پہ ہی جو ان کی بات تھی وہ دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے. اور آپ بھارت کا کرٹیسزم دیکھ لیجئے, وہ انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کی کبھی اس بات نہیں کی. انہوں نے صرف فوکس کیا ہے جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر نے مودی صاحب کو, آر ایس ایس کو, ہندوتوا کو اور برہمن زائنزم کو جس طریقے سے بے نقاب کیا ہے, وہ ان کو دکھ رہا ہے, وہ مسئلہ ہے ان کے لیے سارا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو اب وہ الفاظ بھی گننا شروع ہو گئے کہ کتنی دفعہ کس چیز کا ذکر کیا, اور وہ آج میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں چل رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے 51 دفعہ اسلام بولا, تو وہ بھول گئے کہ وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے ہی پرائم منسٹر تھے جو وہاں پر بات کر رہے تھے. سو انڈین میڈیا کا جو کرٹیسزم ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کس قدر مؤثر بہترین تھی. I have to wind up this segment here. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا اور امبیسڈر نجم الدین شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پنجاب بیوروکریسی اور پنجاب پولیس میں جو ایک جنگ ہے وہ کس چیز پر ہے کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے جو ہائی پاور کمیٹی کی سفارشات آئیں جس کی وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی اور وہ ڈرافٹ
KPK کو بھی بھیجا گیا اور پنجاب میں بھی بھیجا گیا. وہاں پر بہت زیادہ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. وہ کیا سفارشات تھیں, اس ڈرافٹ میں کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پنجاب کی بیوروکریسی اور پنجاب کے پولیس افسران کے اندر کیا جنگ ہے اور کیوں ہے, اس پر پہلے بات کرتے ہیں. پولیس ریفارمز کا ذکر بہت عرصے سے چل رہا ہے اور KPK میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وزیر اعظم صاحب اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ پنجاب میں بھی وہی تمام چیزیں کی جائیں گی جو کہ KPK میں ہوئی پولیس کے حوالے سے, پولیس ریفارمز کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد پنجاب میں ہوا کیا؟ ناصر درانی صاحب, جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ KPK کی پولیس انہوں نے بہتر کی, جب ان کو پنجاب میں لگایا گیا تو وہ زیادہ عرصہ نہ چل سکے اور یہ کہہ کر انہوں نے رخصت چاہی کہ یہاں پر سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے اور ایسے میں وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. ایک ہائی پاور کمیشن جو ہے وہ ترتیب دیا گیا کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے وہ کام کرے, اپنی سفارشات جو ہیں وہ پیش کریں. وہ سفارشات سامنے آئیں اور وزیر اعظم صاحب کی منظوری کے بعد وفاقی حکومت نے وہ پنجاب کے حوالے بھی ڈرافٹ کر دیا اور KPK کے حوالے بھی وہ ڈرافٹ کیا گیا. ایسی اطلاعات آئیں, لیکن مسئلہ پنجاب کے حوالے سے زیادہ آ رہا ہے اور بیوروکریسی اور پنجاب کے پولیس کے افسران آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ آخر ایسی سفارشات ہیں کیا اس کے اندر جس پر اعتراضات ہیں اور پولیس کی طرف سے آ رہے ہیں. ان سفارشات کے مطابق پولیس کو بیوروکریسی کے ماتحت کیا جائے گا. صوبائی پولیس شکایات اتھارٹی بنائی جائے گی. اتھارٹی تھانے کی سطح سے لے کر اعلیٰ افسروں تک کسی بھی معاملے پر سو موٹو ایکشن لے سکے گی. پھر یہ بھی کہ پولیس کی ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سے متعلق کمیٹی میں بھی بیوروکریسی کو ہی رکھا جائے گا اور وہی احتساب کرے گی. پولیس کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے ماتحت ہونا پڑے گا. محکمہ SNGND اور محکمہ داخلہ پنجاب بھی معاونت فراہم کریں گے. SNGAD جو ہے وہ پنجاب کا سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے. پولیس ریفارمز میں سیاسی مداخلت کو یقینی بنایا جائے گا. سیاسی مداخلت کو یقینی بنایا جائے گا. یاد رہے یہ وہی سیاسی مداخلت ہے جس کے وجہ سے ناصر درانی صاحب کو جانا پڑا تھا, وہ چلے گئے تھے. وہ کس طریقے سے سیاسی مداخلت کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کیبنٹ کمیٹی میں 3 صوبائی وزراء شامل کیے جا رہے ہیں. ضلعی سطح کی کمیٹیوں میں ممبران اسمبلی کو بھی شامل کیا جائے گا. اور پھر یہ بھی کہ پولیس کی جو کارکردگی ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے سیاست دانوں کو بھی ذمہ داریاں دی جائیں گی. اس سے پولیس جو ہے اس کے مسائل یا پولیس سے جو عوام کی شکایات ہیں, جو روزمرہ ہم واقعات دیکھتے ہیں, کیا وہ کم ہوں گے یا اس انداز میں بیوروکریسی کے انڈر ان کو کرنے سے مسائل بڑھیں گے؟ اس پہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر شعیب صدر صاحب سے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خود بھی IG پولیس رہ چکے ہیں سندھ کے اندر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب صدر صاحب. IB بھی آپ نے ہیڈ کی ہے پولیس کے حوالے سے, ریفارمز کے حوالے سے آپ کا بڑا کام ہے, آپ یہ چیزیں بڑے قریب سے دیکھتے آ رہے ہیں. یہ جو ابھی ڈرافٹ سامنے آیا ہے اور جس قسم کی سفارشات پیش کی گئی ہیں, وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی ہے اور یہ ہدایات جاری ہوئی ہیں کہ بھائی ان پر فوری جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے, یہ مسائل مزید بڑھائے جا رہے ہیں پنجاب پولیس کو بیوروکریسی کے انڈر کر کے؟ جی سعدیہ تھینک یو. یہ جو ریکمنڈیشنز سامنے آئی ہیں اگر ان پہ عمل ہوا تو پولیس میں بہت ٹرمائل ہوگا اور جو وہ کام کر رہے ہیں, جو ان کا مینڈیٹڈ فنکشن ہے مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر, وہ بری طرح سے افیکٹ ہوگا. اب آپ نے بات کی کہ ہائی پاورڈ کمیشن کی. دی پوائنٹ از کہ یہ سو کالڈ ہائی پاورڈ کمیشن جو ہے یہ تو جنوری 2019 میں بنا تھا, اس کو تو 10 مہینے ہو گئے ہیں. تو صحیح فیبروری تک اس کی صرف 2 میٹنگز ہوئیں اور اس کے ممبر جو ہیں وہ ہیں اوپر سیکٹری انٹیریئر ہیں اور نیچے دونوں صوبوں کے دونوں IGs اور دونوں چیف سیکریٹریز. اب دی پوائنٹ از کہ دنیا بھر میں کوئی بھی پولیس کی کمیٹی یا کمیشن اس طرح کا تو بنتا بھی نہیں ہے.
ہمیشہ جب کوئی میجر ایشو آتا ہے تو ایون یو کے میں رائل کمیشن بنتا ہے اور وہ کمیشن جو ہے وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ لوگوں پہ ہوتا ہے اور ان کا کوئی تعلق بیوروکریسی سے نہیں ہوتا اور نہ پولیس سے اس سینس میں ہوتا ہے. تو ادھر انہوں نے چلیں وہ فیبروری میں ان کی آخری میٹنگ ہوئی اینڈ نتھنگ واز ڈسکسڈ, وہاں پر چھوڑ دیا اس کو. اب آ کے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بیچ میں کیا ہوا ہے کہ سپٹمبر کے شروع میں پرائم منسٹر لاہور گئے اور وہاں پوری کیبنٹ کے سامنے جی آئی جی پولیس نے ان کو ایک پریزنٹیشن کی اور اس میں الٹیمیٹلی پرائم منسٹر اپرووڈ کہ آپ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ فوراً کریں. ایک تھی یہی پولیس کمپلینٹ اتھارٹی اسٹیبلش کرنا, لیکن وہ جو پولیس کمپلینٹ اتھارٹی تھی وہ تھی جس طرح سے کہ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی اس میں خیبر پختونخوا کے ایکٹ میں تھی اور جس طرح سے پولیس آرڈر 2002 میں تھی کہ جس نے کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ آف آئی جی, انڈیپینڈنٹ آف بیوروکریسی ہونا تھا اور لوگوں کو اس پہ مطلب فیتھ ہونا تھا, کریڈیبلٹی آنی تھی کہ اگر ان کی کمپلینٹ پولیس کے انٹرنل سسٹم میں نہیں ایڈریس ہوتی تو وہ ادھر جائیں گے. اور خاص طور پہ یہ جو میجر ٹارچر کے کیسز تھے یا جو سے ڈیتھ ان کسٹڈی تھی, یہ کیسز آٹومیٹیکلی ادھر جانے تھے. اب انہوں نے اس کی پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا اس کو کہ ہاں یہ کریں, اور دوسری ڈی آر سیز کی ریکمنڈیشن جو آئی جی صاحب نے دی وہ اپروو ہوئی. ڈی آر سی از ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ کیا ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا, سوری ٹو انٹرپٹ, بٹ وزیر اعظم صاحب مختلف اوکیزنز پہ سیاسی مداخلت سے پولیس کو آزاد کرنے کی بات کرتے آئے ہیں. کے پی کے اندر جو ریفارمز ہوئے اس کا کریڈٹ وہ لیتے آئے ہیں کہ ان کی حکومت نے کیا, کوئی وزیر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو کوئی کہیں سفارش نہیں چل سکتی وزیر کی یا وزیر اعلیٰ کی, یہ باتیں کرتے آئے ہیں. سو یہ جب سفارشات سامنے آئیں تو اس میں تو بھرپور سیاسی مداخلت کی بات بھی کی جا رہی ہے, اس کے اندر جس انداز میں بیوروکریسی کے انڈر لانے کی پولیس کو بات ہو رہی ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کی انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ تھا یا ان کے سامنے چیزیں ایسی پریزنٹ کی جاتی ہیں کہ وہ اس کی منظوری دینے پر مجبور ہو گئے, یہ ہوا کیا؟ نہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہارٹ از اسٹل انٹو the original reforms which he has been trying to implement all along. ہوا اس میں یہ ہے کہ جیسے میں گزارش کر رہا تھا کہ فیبروری کے بعد تو اس کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اب جس دن یہ جا رہے تھے آؤٹ آف نو ویئر, جب پرائم منسٹر آلریڈی ایگزاسٹڈ تھا ود ڈیز ورک, تو آخر پہ یہ کہا گیا کہ جی یہ کچھ ہم نے اس کمیٹی پہ جو آپ نے جنوری میں بنائی تھی وہ کچھ کام کیا ہے. اب اس کے بعد نہ کسی آئی جی کو پتا ہے, نہ کسی اور نے کوئی انپٹ دی ہے, نہ کوئی سول سوسائٹی کی انپٹ ہے, نتھنگ. اور جو بات میں زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے وہ یہ ہے کہ جو دونوں ریکمنڈیشنز ایک مہینہ پہلے پرائم منسٹر نے لاہور میں اپروو کی تھیں, دونوں کیا تھیں؟ ایک انڈیپینڈنٹ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ایز ان دی کے پی لا اور ان دی پولیس آرڈر 2002, اور دوسری تھی کہ یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز بنیں گی. ان دونوں کا اس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور وہ جو کمیٹی ایکچولی بنی تھی, جو کمیٹی بنی تھی جنوری میں, اس کا مینڈیٹ کیا تھا؟ مینڈیٹ یہ تھا کہ ٹو کم اپ ود ریکمنڈیشنز ہاؤ ٹو ریپلیکیٹ دی کے پی پولیس ایکٹ ان ٹو پنجاب. اب اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے, سو جس پرپز کے لیے کمیٹی بنی وہ پرپز تو بالکل کہیں ہے ہی نہیں ہے. اب یہ دوسرا پرپز آ گیا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ اس کا مینڈیٹ پرائم منسٹر نے دیا. میری نظر میں تو یہ ایون ٹینٹ اماؤنٹس ٹو کمیٹنگ اے فراڈ,
کہ جو چیز آپ کے مینڈیٹ بھی نہیں ہے آپ وہ سامنے رکھ رہے ہیں. اب ادھر کیا دس از ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے جو چیزیں چاہی تھیں, جو ریکمنڈیشنز چاہی تھیں, جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا اس کے ساتھ. اس ڈرافٹ کے اندر وہ چیزیں رکھی گئیں جو وزیر اعظم صاحب کی خواہش بھی نہیں تھی, ہدایات بھی نہیں تھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب, اپنے موقف کا اظہار کر رہے تھے اس حوالے سے. بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک پہ ہم موقف جانیں گے سابق سیکریٹری داخلہ تسنیم نورانی صاحب کا. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پولیس ریفارمز کے معاملے پر جو ہائی پاورڈ کمیشن کی سفارشات تھیں اس پر پنجاب کی بیوروکریسی اور پنجاب کے پولیس افسران آمنے سامنے آ گئے ہیں. اب یہ معاملہ کیا ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. پولیس کے حوالے سے ہم نے بات کی, پہلے ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کا موقف جانا. اب ذرا بیوروکریسی کی طرف چلتے ہیں اور سابق سیکریٹری داخلہ تسنیم نورانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب آپ کا اس پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب سر یہ پرانا والا زمانہ جس پر پولیس کی تنقید آ رہی ہے کہ جی پہلے کا سسٹم ڈی سی جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتا تھا, پولیس اس کے انڈر, ریونیو اس کے انڈر, ایک طریقے سے اس کو ایجنٹ آف دا وائس رائے کہا جاتا تھا. پھر 2002 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی تبدیلی آئی, 50 سال وہی سسٹم چلتا رہا. بلکہ اس ٹائم پہ تو وہ کہتے ہیں یونین جیک جو ہے وہ اس کے گھر پر لہرایا جاتا تھا, آل پاورفل ڈی سی جس کو سمجھتے تھے. اب واپس اس جانب جانے کی کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نہیں اس طریقے سے بیوروکریسی کے انڈر آ سکتے. 2 ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے. وٹ ڈو یو تھنک یہ سفارشات میں اتنی زیادہ پاورز ڈی سیز کو, بیوروکریسی کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ کوئی ڈی سی کو بہت ساری پاور دی جا رہی ہیں جو میں نے پڑھا ہے اخبار میں جو رپورٹیں آئی ہیں. مگر بیسیکلی اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کو بیک گراؤنڈ یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں جو سروسز ہیں, پولیس سروس اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, یہ دونوں ایک ہی ماں کے بچے ہیں, ایک ہی امتحان سے نکلتے ہیں. اور وہ ایک جو ایڈمنسٹریٹو سروس والا ہوتا ہے وہ تھوڑے سے زیادہ نمبر لیتا ہے, وہ اس کی پوزیشن ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے. سیکنڈ پوزیشن فورن سروس اور پولیس سروس والے لیتے ہیں. اچھا, وہ رقابت جو ہے وہ ازل سے چلتی آ رہی ہے, اور وہ ہوتا یہ ہے کہ یعنی اگر کسی کو بھی زیادہ سبقت مل جائے تو وہ شور پڑ جاتا ہے. تو یہ مجھے جو تاثر یہ ہے کہ یہ وہی ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں ڈپٹی کمشنر کو ابالش کر دیا گیا تھا, اور اس وقت یہ جو ہے مشرف صاحب آئے تھے اس مشن سے کہ بھی اس ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کریں گے, اور انہوں نے ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹس ہائر کیے اور 4-5 پولیس افسران تھے جو انہوں نے کوائٹلی یہ ساری کچھ کی, اور جو ہے وہ میٹنگیں ہوتی تھیں. میں بھی اس زمانے میں پوزیشن میں تھا, اور میٹنگوں میں ڈسکشن ہوتی تھی, مگر کیا فیصلے ہوتے تھے وہ نہیں. تو وہ اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آ گیا, ڈپٹی کمشنر ختم ہو گیا. اب وہ 15-20 سال کے بعد پھر یہ سارے ٹرائل کے بعد اگر سسٹم اچھا چل جاتا تو ڈپٹی کمشنر بالکل ختم ہو جاتا. مگر ظاہر ہے کہ جو 2002 سے پہلے کی انتظامیہ تھی وہ غالباً لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں کہ شاید بہتر تھی اب سے. تو اس وجہ سے ہر طرف, ہر صوبے کے جو سیاستدان ہیں, جو لوگ ہیں, جو نیوٹرل لوگ ہیں, وہ پھر لاتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو. تو ابھی ڈی سی او ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد ڈی سی آ گیا. تو اس وجہ سے کہ کوئی چیز اس میں تھی. اب آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انٹرفیئرنس کو اگر اس پروپوزل میں رکھا گیا ہے تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا پولیس والا. وہ جو جس میں کہ سسٹم میں اگر کوئی ہوم سیکرٹری یا چیف سیکرٹری یا کوئی اور سیکرٹری جو ہے وہ کسی کمیٹی میں آ رہا ہے, یہ نہیں کہ کوئی کسی ڈائریکٹلی, اگر یہ انہوں نے سیاسی مداخلت سے زیادہ بیوروکریسی کے اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, وہ شور اس پہ زیادہ مچ رہا ہے. حالانکہ اصل مسئلہ تو پولیس کا سیاسی بیوروکریسی رہی, سیاسی انٹرفیئرنس رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ 2002 میں جو ریفارمز ہوئے تھے اس کی بیسس یہ تھی کہ جی آئی جی آل پاورفل ہونا چاہیے, اور اس کا جو یہ جاپان کا ماڈل کی جو بات ہوتی ہے اس میں یہ تھا کہ آئی جی واز سپوز ٹو بی دا فائنل اتھارٹی, اور اس کو ایک کمیٹی نے اپوائنٹ کرنا ہوتا تھا, اور تین سال اس نے نوکری کرنی ہوتی تھی, اور اس کو ہٹانے کے لیے بہت تردد کرنا پڑتا تھا ایڈمنسٹریشن کو.
اور وہ سلیکشن بھی جو تھی وہ چیف اپنا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی نہیں ہونی تھی, وہ ایک میرٹ بیسڈ کمیٹی کی ہونی تھی. وہ شروع سے ہی نہیں ہو سکا. اور اب بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو اس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, اس میں تسنیم نورانی صاحب ایک چیز سر ضرور بتائیے گا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات اور رقابت جو شروع سے چلتی آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اگر میں آپ سے جان سکوں, کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وہ میٹنگ کے اندر بڑی تلخ کلامی ہوئی, پولیس اور بیوروکریسی کے افسران جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے, یہ بھی کر کے دیکھ لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, آپ لوگ کیوں پولیس کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں, اور بہت طرح کی جملے بازی ہوئی. تو میں اگر آپ سے جان سکوں کہ وہ جو پولیس کے حوالے سے آپ بات کریں, 2-3 وہ نکات کہ بھائی یہ ہونے دو, یہ کرنا چاہیے, یہ ضروری ہے, یہ محرکات ہیں ایسا کرنے کے کہ بھائی اس سے بہتری آئے گی, وہ کیا چیزیں آپ کی نظر میں کہ جس سے واقعی پولیس کے طریقہ کار میں, ان کی پرفارمنس میں بہتری آ جائے گی یہ کرنے سے؟ دیکھیے اس ریفارمز میں جو میں نے 2-3 چیزیں جو دیکھی ہیں جو بڑی اچھی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ایس ایچ او جو ہے اس کو آپ فائنینشیل پاورز دے دیں, وہ جو بجٹ ہوگا تاکہ ایس ایچ او تک پہنچے, تھانے تک پہنچے اور وہ اس کو کرے. اسی طرح انہوں نے یہ پروپوزل ہے کہ جو پولیس کے اندر انٹرنل پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز کا سلسلہ ہے, جس طرح فوج میں ایم ایس برانچ ایک ہوتی ہے جو پروفیشنلی ایویلویٹ کرتی ہے افسروں کے پرفارمنس, وہ ریکمینڈ کرے گی, اور وہ جو ہے وہ آئی جی جو ہے ان میں سے 3 بندوں کا نام ریکمینڈ کرے گا, اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ 3 میں سے کسی کو اپوائنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیے کہ چیف منسٹر صاحب اگر ڈی پی او اپوائنٹ کریں گے تو ظاہر ہے آئی جی کی کمانڈ تو نہیں رہے گی, تو آئی جی کے جو ایک یونیفارم فورس کی کمانڈ ہونی چاہیے وہ اس میں نہیں ہے, مگر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا کہ بھئی یہ چیز جو ہے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہیں, تو آئی جی کے پاس یہ پاورز ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کے ڈی پی او کون ہے, ڈی پی او کہاں کا لگنا ہے, بیکاز جواب آپ نے اس سے لینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پولیس کمیشن پہلی جو تھی جس کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی پولیس کمیشن بڑی اچھی تھی, آپ دیکھیں کہ 20 سال تک آپ نے کبھی پولیس کمیشن کا نام سنا کہ جی کوئی چیز کسی کے پاس کوئی زیادتی ہوئی, کسی کے پاس کوئی کسٹڈی میں بندہ مر گیا یا کوئی ایکسیس ہوا تو اس کی پولیس کمیشن نے کوئی اس کی تدارک کیا ہو, کسی کو سزا دی ہو, وہ پولیس کمیشن عدالت ہے. اب پولیس کمیشن جو میری سمجھ میں آیا اس کو انہوں نے اسٹرینگتھن کر کے نیوٹرل بندے اور یعنی ادر دین جو مختلف بندے انہوں نے ڈالے, اس امید میں کہ شاید پولیس کمیشن زیادہ افیکٹو ہو جائے. صحیح. اور سو دیرفور امپورٹنٹ چیز یہ ہے پولیس میں جو کہ یہ اس پہ زیادہ زور نہیں دیتے, وہ بیوروکریسی کی بیشنگ, اور یہ جو اس قسم کا دیکھیے پولیس آفیسرز بڑے بیچارے بڑے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کا ہر جگہ انفلوئنس ہوتا ہے, اسی وجہ سے کوئی چیز ہو نہیں رہی اور عوام اس پہ سفر کر رہی ہے ان دونوں گروپس کی جو ہے وہ رقابت کی وجہ سے. کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کمانڈر جو ہے وہ پولیس کا آئی جی ہے. آئی جی شوڈ بی دا فائنل اتھارٹی ان سلیکٹنگ پیپل, ان پوسٹنگ پیپل. وہ کوئی پولیٹیشین نہ پچھلی گورنمنٹ میں اجازت دے رہا تھا نہ اس گورنمنٹ میں اجازت دے رہا تھا. کے پی کے میں کچھ حد تک ہوا تھا, دورانی صاحب یہاں کرنے میں کوشش کر رہے تھے, مگر چونکہ سیاسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو پایا. سیاسی مداخلت کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر سکتا. جی, اصل ایشو وہ ہے. مگر اگر یہ ریفارمز آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ پرائم منسٹر تھکے ہوئے تھے, یہ ایک بڑا پولائٹ طریقہ ہے کہ پرائم منسٹر کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, you know, it's a polite way of saying that he doesn't know what he's doing. So I think it has to be that he didn't know what was happening. Okay, right. ہاں, تو let the politics, let the prime minister نورانی صاحب decide. کا ماننا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دونوں گروپس کی جو آپس کی رقابت ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اس میں اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. تسنیم نورانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پولیس سیاسی مداخلت کی تو بات نہیں کرتی ہے, اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ بیوروکریسی سے تھوڑی سی یہ دشمنی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس لیے اس قسم کی بلا وجہ کی تنقید ان ریفارمز پر ہو رہی ہے. جبکہ ڈاکٹر شعیب صڈل صاحب کا ماننا یہ تھا کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہیڈز مسٹ رول. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. تسنیم نورانی صاحب بے حد شکریہ جوائن کرنے کے لیے, اپنا موقف دینے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.